अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद तौहिर। 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। बदकिस्मती से हमारी तारीख और तहजीब से अजनबी ये खबासत ज़दा दिन यहाँ पाकिस्तान में भी मनाया जाने लगा है। मगर एक रोज़ कबल भारत में 13 फरवरी को ख़वातीन का कौमी दिन मनाया जाता है। ये उस भारत में मनाया जाता है जहाँ ख़वातीन को दूसरे दर्जे का शहरी तसव्वुर किया जाता है और दारुल हुकूमत नई दिल्ली को ख़वातीन की हरासानी केसेस के हवाले से और इस्मत दरी के वाक़यात के हवाले से दुनिया भर में सबसे बदनाम तरीन शहर करार दिया जाता है। ख़ुद भारत के अपने ग्राफ के मुताबिक 19 बदतरीन वो शहर जहां इस्मत दरी के, हरासानी के, जिनसी तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, उनमें दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर और कोलकाता 19वें नंबर पर है। भारत में ख़वातीन को दूसरे दर्जे की शहरी तसव्वुर किए जाने के साथ साथ जो मज़ालिम बर्पा किए जाते हैं और जो मज़ालिम रवा रखे जाते हैं, उसकी नौइयत भी हर किस्म के मज़ालिम को शर्माने वाली है। वह ख़वातीन को ज़िंदा जला दिया जाता है, उन्हें सड़कों पर मार दिया जाता है और उरिया कर दिया जाता है, उनकी इस्मत दरी की जाती है, उनकी इज्तिमाई इस्मत दरी की जाती है। इसी तरह ख़वातीन को निशाना बनाए जाने वाले वाक़यात में सिर्फ़ ये नहीं है कि नौजवान ख़वातीन शामिल हैं, बल्कि ये तसव्वुरी लर्ज़ा ख़ेज़ है कि 6 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल की ख़वातीन तक भारत में जिनसी दरिंदगी का निशाना बनती हैं। ये बदतरीन वाक़यात भारत में मुतवातर होते हैं और कहा यह जाता है आदाद व शुमार के मुताबिक हर 16 मिनट के बाद भारत में इस्मत दरी का एक वाक़या होता है और हर 30 घंटे के बाद इज्तिमाई इस्मत दरी का एक वाक़या रूनुमा होता है। भारत में ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम की नौइयत हमा पहलू हैं। उन पर तेज़ाब फेंका जाता है, उन्हें आग में जलाया जाता है, उन्हें जो है इस्मत दरी का निशाना बनाया जाता है, उनको इज्तिमाई तौर पर अगवा कर लिया जाता है। लेकिन इन मज़ालिम के साथ जो सबसे बदतरीन मामला भारत में है वो ये कि इसको एक जायज़ अमल समझा जाता है, क्योंकि भारत में औरत को एक दूसरे दर्जे की शहरी तसव्वुर किया जाता है। चुनांचे आम तौर पर भारत के इज्तिमाई ज़मीर में इन वाक़यात को बर्दाश्त कर लिया जाता है, गवारा कर लिया जाता है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जिनसी जराइम भारत में इसलिए भी ख़तरनाक हैं कि इसकी नौइयत माशरती सतह पर बड़ी अजीब व गरीब है। सबब इसका ये है कि भारत ज़ात पात में तकसीम एक माशरा है, जहाँ बरहमन राज हैं और हिंदुओं की पूरी सियासत भारत के तमाम माशरती सतह पर गालिब रहती है। इसलिए अक़लियतें आम तौर पर इन जिनसी मज़ालिम का निशाना बनते हुए ज़्यादा गैर महफूज तसव्वुर इसलिए की जाती है कि उन्हें पूरे भारत में कानूनी सतह पर कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसी औरतें जो ज़ात पात के इस निज़ाम के साथ निशाना बनती है या मजहबी अक़लियतों की बुनियाद पर निशाना बनती है, भारत के निज़ाम इंसाफ में धिक्कार दी जाती हैं। बदकिस्मती ये है कि भारत के इस बरहमन राज में दलित औरतें भी महफूज नहीं हैं, जो निचली ज़ात की हैं। इसके अलावा मुसलमान औरतें और ईसाई औरतें भी उनके जुल्म व सितम का निशाना बनती हैं। जिनसी मज़ालिम का निशाना बनने वाली ये मज़लूम तरीन औरतें जहाँ कानून के दरवाजे खटखटाते हुए बेआसरा रहती है, वहीं उसी समाज में बीजेपी के राज के बाद जो आरएसएस की कुव्वतें उठी है और उन्होंने अक़लियतों की इन औरतों को निशाना बनाना शुरू किया है, उन्होंने ऐसी औरतों को माशरे में ज़िल्लत महसूस कराना शुरू किया है। चुनाचा ऐसी औरतें जुल्म सहने के बाद बजाय मज़लूमियत और हमदर्दी के हवाले से कोई दो बोल सुने, उन्हें ज़्यादा ज़हनी तनाव का सामना इसलिए करना पड़ता है कि उन्हें मुसलसल हिकारत का निशाना बनाया जाता है। ऐसी ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी गुजारने वाली भारत की ये मज़लूम ख़वातीन तब ज़्यादा बेआसरा और बेसहारा अपने आप को महसूस करती हैं जब वो इसलिए निशाना बनती हैं कि वो अक़लियतें हैं। भारत में नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिनसी जराइम में बेपनाह इजाफा हुआ है।
سبب اس کا یہ ہے کہ نریندر مودی کی سیاسی سرپرستی کے باعث وہ تمام قوتیں جو اپنے آپ کو سپر ریس سمجھتے ہوئے اقلیتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہیں اور عصمت دری کے ان واقعات میں ملوث ہیں، انہیں سیاسی طور پر ایک حمایت ملتی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ ریسس کی بنیاد پر اور ذات پات کی برتری کے باعث ان معاملات میں ان حرکتوں کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں۔ بھارت کے ذرائع ابلاغ میں ان جنسی مظالم کے حوالے سے مختلف رپورٹیں چھپ رہی ہیں۔ انڈیا ٹوڈے نے ایک رپورٹ میں ان مظالم کی نوعیت کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بھارت میں جنسی جرائم کا یہ رجحان مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ تب زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب بھارت میں ایک ہندو برتری کے جنون میں مختلف قسم کے لوگ خاص طور پر مسلم عورتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے برہمن سامراج کی یہ قوتیں بھارت میں ان تمام علامتوں کو نشانہ بنا رہی ہے جو مسلم تہذیب سے وابستہ ہیں۔ خاص طور پر ان کا ہدف حجاب ہے۔ حجاب پہنی ہوئی خواتین کو بھارت برداشت نہیں کر رہا۔ نریندر مودی کی بھارتی حکومت ایسی تمام جگہوں پر جہاں حجاب پہنی لڑکیاں موجود ہوتی ہیں انہیں بے دخل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مرکز کالجز اور اسکولز ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے بھارت میں حجاب پر موجود تنازع نے مسلمان لڑکیوں کو اتنا دل برداشتہ کر دیا ہے کہ وہ نئے اسکولز اور کالجز میں داخلہ لینے سے کترا رہی ہے۔ یہ معاملہ بھارت کے راجیہ سبھا میں یعنی ایوان بالا میں بھی اٹھا اور وہاں موجود جان بلٹس نامی ایک رکن نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے توجہ دلائی۔ یہ بات سنتے ہوئے ہی کتنی ہولناک محسوس ہوتی ہے کہ جب 13 فروری کو بھارت خواتین کا قومی دن منا رہا تھا تو کرناٹک سے یہ خبر آئی کہ مسلمان بچیوں نے حجاب پر پابندی کی وجہ سے کالجز اور اسکول میں اپنے اندراج کرانے بند کر دیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ 1 لاکھ مسلم طالبات نے تعلیمی ادارے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ نریندر مودی کا بھارت سے مسلم شناخت کی ہر علامت کو کھرچنا چاہتا ہے۔ سرکاری سرپرستی میں ایسا ہر نام اور ہر شناخت ختم کی جا رہی ہے کہ جس سے مسلم تہذیب کا کوئی پہلو اجاگر ہوتا ہو۔ مساجد خصوصی نشانے پر ہیں، سڑکیں چوڑی کرنے کے نام پر مساجد گرائی جا رہی ہے۔ بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد اور اس میں عدالتی کامیابی حاصل کرنے کے بعد نریندر مودی کا بھارت مساجد کے حوالے سے اپنے اقدامات سے باز آنے پر تیار نہیں، اور ہر روز کسی تاریخی مسجد کو گرانے کی کوئی خبر بھارت سے ہمیں یہاں ملتی ہے۔ صرف یہی نہیں، ٹیپو سلطان سے منسوب ایک باغ کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایوان صدر کا وہ تاریخی باغ جس میں دنیا بھر کے پھول جمع کیے گئے تھے اور اس کا نام مغل گارڈن تھا، تو مسلم تاریخ سے ایک تعلق کے باعث مغل گارڈن کا نام بھی بدل دیا گیا۔ ہر روز کسی نہ کسی مسلمان کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ گائے کے گوشت کے تنازع میں اس کا نام آ گیا ہو۔ اس حوالے سے یہ ایک انتقام کا ہتھیار بھی ہے کہ کسی بھی آدمی کو نشانہ بنانے کے لیے اس پر صرف یہ الزام لگانا کافی ہوتا ہے کہ اس نے گائے کا گوشت خریدا ہے یا بیچا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کچھ طالبات کو صرف اس لیے مختلف مقدمات میں ملوث کر دیا گیا کہ انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر ملی کہ آسام پولیس نے کچھ لوگوں کو صرف اس وجہ سے گرفتار کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں مسلم میوزیم قائم کرنا چاہتے تھے۔ بھارت سے ہمیں مسلسل خبریں مل رہی ہے کہ معمولی پس منظر کے ان مسلمانوں کو صرف ان کے نام سننے کے بعد کام نہیں دیا جاتا اور وہ بے روزگاری کے خوف کے باعث اپنے نام کو مخفی رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ ملازمت پیشہ عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس پورے پس منظر میں نریندر مودی کے حوالے سے ایک عالمی بحث بھی موجود ہے۔ نریندر مودی کے حوالے سے گزشتہ مہینے ایک بی بی سی کی تیار کردہ دستاویزی فلم نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی۔ بی بی سی کی دستاویزی فلم 17 جنوری اور 24 جنوری کو 2 اقصاءات کی صورت میں سامنے آئی اور اس کا نام انڈیا دی مودی کوسچن ہے۔ اس دستاویزی فلم میں مودی کی اس بہیمت کو آشکار کیا گیا ہے جو گجرات فسادات کے دوران سامنے آئی۔
یہ فلم 3 زاویوں سے نریندر مودی کو آشکار کرتی ہے۔ نریندر مودی کو سیاسی طور پر عروج کیسے ملا، RSS کے ساتھ اس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں اور مختلف ادوار میں کیسے پروان چڑھے، اور تیسرا پہلو گجرات کے وہ فسادات ہے جس کے باعث نریندر مودی نے ہندوؤں میں اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کو گجرات کے اندر بے پناہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ BBC کی یہ دستاویزی فلم جہاں نریندر مودی کو ایک قصاب کے طور پر اور ایک بھیانک کردار کے طور پر بے نقاب اور عریاں کرتی ہے، وہیں وہ مغرب کے اس چہرے کو بھی کسی حد تک بے نقاب کرتی ہے کہ وہ نریندر مودی کی ضرورت اور افادیت کے باعث اس کے ساتھ کیسے نبھا کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس کا یہ پہلو بہت ہی ہلکا اور معمولی ہے، مگر دیکھنے والے اچھی طرح اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں کہ نریندر مودی کے حوالے سے مغرب کی جو ضرورتیں ہیں اس کا اظہار بھی کسی نہ کسی شکل میں اس دستاویزی فلم کے ذریعے ہوتا ہے۔ مغرب چینی تسلط کے خلاف بھارت اور نریندر مودی کو ایک دفاع کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ اور امریکہ نریندر مودی کو اپنا ایک اتحادی سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے بھیانک پس منظر کے حامل اور اتنے بھاری بوجھ رکھنے والے نریندر مودی کو امریکہ، برطانیہ اور مغرب صرف اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ ان کی بین الاقوامی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ابھی BBC کی دستاویزی فلم کی گونج فضا میں موجود تھی کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک اپنی حالیہ اشاعت میں نریندر مودی کو مزید بے نقاب کیا اور نریندر مودی کے ایک خفیہ منصوبے کو بے نقاب کرتے ہوئے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک اشاعت میں لکھا کہ نریندر مودی کا بھارت جہاں آزادی اظہار کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے، اقلیتوں کے خلاف قوانین بنا رہا ہے اور خاص طور پر مسلمان مخالف قوانین تشکیل دیے جا رہے ہیں، جہاں کشمیر کا غاصبانہ انضمام مکمل کر لیا گیا ہے، وہیں نریندر مودی ایک ایسے منصوبے پر گامزن ہے کہ تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد وہ بھارت کو ایک ہندو ریاست کے طور پر آئینی شکل دینے والے ہیں۔ گویا نریندر مودی بھارت کو ایک ہندو ریاست میں عملاً تبدیل کرنے کے بعد اب اس کی دستاویزی اور آئینی شکل بھی نکال رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی کوئی قانونی سنوائی نہیں ہے۔ بھارت میں مذہبی شدت پسندی انتہا پر ہے، اقلیتوں کے خلاف ہندو رجحانات تیزی سے بے لگام ہو رہے ہیں، ساتھ ہی مسلمانوں کے خلاف جو مظالم ہوتے ہیں اس پر سزا کا کوئی رواج ہی نہیں رہا۔ ایسے عالم میں ہر روز بھارت میں ایک نئے پاکستان کی تخلیق کا سامان ہوتا ہے، ایک نئے پاکستان کا جواز ابھرتا ہے، مگر بدقسمتی دیکھیے کہ ایک ایسے بھارت میں جہاں ہر روز پاکستان کی تخلیق کا ایک جواز پیدا ہوتا ہے اور بر صغیر کی تقسیم کی اس اسکیم میں مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو جائز کرنے کے سامان پیدا ہوتے ہیں، وہاں ہم نے اپنے ملک پاکستان کو کیا بنا دیا ہے۔ پاکستان کو کیا کرنا تھا؟ قائد اعظم کے تصور کے مطابق پاکستان کو ایک آدرش ملک بننا تھا جسے بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک نفسیاتی سہارا ہونا تھا۔ عملاً ایک مضبوط پاکستان بھارت کے لیے نفسیاتی سہارا بنتا ہے۔ چنانچہ پاکستان کے اچھے دنوں میں جب بھارت میں ہندو برہمن مسلمانوں پر مظالم کرتے تھے تو بھارتی مسلمان پاکستان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے اور اس نعرے میں ایک نفسیاتی تسکین محسوس کرتے تھے، مگر اب پاکستان کے موجودہ حالات میں ہم ایک ایسا ملک بن چکے ہیں کہ جب بھارت میں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے اور وہاں مسلمان اگر کوئی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو BJP کے رہنما غراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انہیں سب کو پاکستان دھکیل دو۔ یہ صورت صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ ایک محدود اشرافیہ کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنی تاریخ، تہذیب اور اقدار کو پامال کر دیا اور دستور سے اپنے تعلق کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔